सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। कराची में निजी होटल की CCTV फुटेज पर नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। शहबाज गिल ने वीडियो ट्वीट करके कहा है कि कोई मरियम नवाज के कमरे में नहीं घुसा, कमरे के दरवाजे पर जोर लगाने वाला मरियम का अपना गार्ड था। नून लीग के झूठों से मोहतात रहें। लेकिन उनके ट्वीट पर मरियम नवाज के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ज़िशान मलिक का जवाब भी आ गया। उनका कहना है कि शहबाज गिल जिस कमरे के बारे में कह रहे हैं कि गार्ड खटखटा रहा है, वो कमरा नंबर 1518 है, जो कि उनका कमरा था। पीछे मरियम नवाज का कमरा था जहां अहलकार खड़े हैं और दरवाजा तोड़ रहे हैं। उनको हर बात झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, अब ये क्या नया मामला सामने आया है? ये देखिए, बिल्कुल अब ये मामला जो है वो सियासी मामला है। PTI और PML नून का दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हमें हमेशा दिखाई देते हैं। शहबाज गिल साहब का जो बयान आया है और जो उन्होंने जिक्र किया है 1518 नंबर जो था वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी जो है मरियम नवाज के ज़िशान मलिक उनका था। और जिस गार्ड की बात शहबाज गिल की जानिब से की जा रही है, तो जब ये तमाम तर वाक़या पेश आया तो जो मरियम नवाज का जो गार्ड था उसने जो है वो ज़िशान मलिक जो कि पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं मरियम नवाज को उनको फोन मिलाया और जो है वो मदद के लिए बाहर बुलाने की कोशिश की गई। और हम देख भी सकते हैं कि वो भी कॉरिडोर में हमें दिखाई दिए, क्योंकि जिस टाइम इतनी बड़ी कार्रवाई ये की गई तकरीबन 46 मिनट से 45 से 46 मिनट के करीब जो है ये कार्रवाई तकरीबन रही निजी होटल के अंदर। और जब इस तरह से एक होटल का माहौल जो होता है वो बिल्कुल एक रात के उस पहर में अल सुबह खामोशी का जो है वो माहौल होता है, तो यकीनन जब सही, ठीक है। हसन अब्बास साथ रहिएगा। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हर गुजरते दिन के साथ एक नई डेवलपमेंट सामने आती है, CCTV फुटेजेस भी सामने आ रही हैं। अब ये जो फुटेज थी ये शहबाज गिल साहब ने ट्वीट की और उनका ये कहना था कि ये गार्ड था जो कि वहाँ पर खड़ा था मरीम नवाज साहिबा के जो कमरा था उनके दरवाजे के सामने, लेकिन इसकी तरदीद भी आ गई है। सर, आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल से हुकूमत के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो इस मामले को और ज्यादा गंभीर बनाते जा रहे हैं। हर रोज वो नई कहानियां घड़ रहे हैं और हकायक से चश्मपोशी कर रहे हैं या हकायक पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे ये मामला और उलझता जा रहा है। अभी ये जो फुटेज उन्होंने डाली है इसके बारे में ज़िशान मलिक जो उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं मरीम के, उन्होंने जो जवाबी मैसेज डाला है ट्विटर पर, जो जवाबी उन्होंने फुटेज डाली है उससे सारी कहानी खुल जाती है। इससे पहले जो वहाँ की CCTV फुटेज जो मिली थी उसमें पहले कहा गया कि वो पुलिस थी, रेंजर का कहीं दूर दूर निशान नहीं था। फिर दूसरी वीडियो आई, उसमें आगे रेंजर की एक गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है। तो ये अपनी चालाकियों से इस मामले को सुलझाने की रहे हैं, इन बजाय इसके कि तय तक पहुंचने की कोशिश की जाए। और जो एम्बेरसमेंट हुई है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट को हुई है, चाहे वो अल्टीमेटली अब हजारों के गले डाली जा रही है, उससे बचा जा सके, उसको इस मामले को किसी किनारे लगाया जाए। ये जो एक नई बहस छिड़ गई अब सोशल मीडिया के ऊपर, इसने इस कहानी को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। बुखारी साहब, हुकूमती स्पोक्स पर्सन्स की आपने बात की, इससे पहले शहजाद अकबर साहब का बयान भी सामने आया था और उनका ये कहना था कि अगर वफाकी हुकूमत ये करती तो कोई ऐसी दफ़ा लगाती जो कि काबिल ज़मानत ना होती। यानी कि उनका ये कहना था कि ये काबिल ज़मानत दफ़ा थी जिस पर जो है वो गिरफ्तारी की गई और इसमें पीपल्स पार्टी ही मुलव्विस है बकौल शहजाद अकबर साहब के। तो उनके इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल फोका बयान है। उन्होंने अपनी तरफ से तो अटेम्प्ट टू मर्डर की दफा लगा दी थी, जिसके ऊपर भी बेल होना बहुत मुश्किल होती है। उनके बस में होता तो वो दहशतगर्दी की दफा भी लगा देते इसमें। ये एक मिसहैंडल हुआ है सारा मामला इनसे, और खास तौर से जिस तरीके से अदारों को मुलव्वस किया जा रहा है, जिस तरीके से अदारों के डिफेंस में उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं, इससे मामला सुलझने की बजाय उलझ रहा है। और ये वफाकी हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए। इकाई के साथ इस किस्म के झगड़े इतने लो लेवल के ऊपर जाके और उनके ऊपर फिर ध्यान न देना, मामला हाथ से निकला चला जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब इससे बिल्कुल कता ताल्लुक किए हुए हैं। वो समझते हैं सूबे और वफाक की लड़ाई में उनका आना जरूरी नहीं है। ये मेरे ख्याल से इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया है, और यही वजह है कि बिलावल को मुतालबा भी करना पड़ा और आर्मी चीफ को फिर इसमें यानी मुदाखलत करके और इंक्वायरी का ऑर्डर करना पड़ा।
یہ ملک چلانے کے رویے نہیں ہیں، یہ رموز سلطنت کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اب ان کو کون سمجھائے؟ میرے خیال سے وہ اپنے پروپیگنڈسٹ کا پروپیگنڈا جو ہے اس کو بلیو کرتے ہیں، اور وہ چونکہ ان کو بتاتے ہیں کہ آل از ویل ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک، اس لیے وہ بھی اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ جو بھی ان کے مشیر، وزیر اور یہ ترجمانوں کی جو فوج ہے جو بتاتی ہے، ان کا عوام سے ڈسکنیکٹ ہے۔ اگر یہ ڈسکنیکٹ جاری رہا تو ان کے لیے اور مشکلات پیدا ہوں گی۔ میرے خیال سے یہ وقت ہے کہ عمران خان صاحب ایز پرائم منسٹر، کیونکہ وہ پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ سندھ کے پرائم منسٹر نہیں ہیں، جی وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے کے پولیٹیکلی ہینڈل کریں اور اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ وفاق اور اکائیوں کے بیچ جو ایک محاذ لڑائی پہلے سے چل رہی ہے وہ اور زیادہ ڈیپ ہو جائے گی، اور اس کا نقصان جو ہے وہ ملک کو۔ ٹھیک ہے، سلیم بخاری صاحب ساتھ رہیے گا۔ نوید چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ نوید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ جو اب نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا، اس پر جو ہے وہ جواب بھی آ گیا ذیشان ملک صاحب کا جو کہ پولیٹیکل سیکرٹری ہیں مریم نواز کے۔ اب سر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ معاملہ وفاقی حکومت مزید گمبھیر بنا رہی ہے، جس طرح سے بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومتی ترجمانوں کی وجہ سے یہ معاملہ مزید جو ہے وہ الجھتا جا رہا ہے۔ جی میں بخاری صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ وفاقی حکومت کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو گمبھیر بنانے کی کوشش کرے تاکہ بحران اور بڑھ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے بنیادی کہ ان سے یہ سارا معاملہ جو توقع انہوں نے بنائی تھی، جو منصوبہ بنایا تھا، سارا اس کے الٹ ہو گیا ہے، اور اتنا زیادہ الٹ ہوا ہے کہ اس میں آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی سب کا ذکر بھی آ گیا ہے، اور آج جو شاہد ککار باسی صاحب نے بات کی ہے اس میں جوڈیشری کو بھی انہوں نے سنا دی ہے کہ آپ بات بات پر از خود نوٹس لے لیتے ہیں۔ جہاں ایک سنگین معاملہ ہوا جو وچ از ٹینٹاماؤنٹ ٹو سپرا کانسٹیٹیوشن ایکٹ، یہ سیدھا سیدھا آئین شکنی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، آئین شکنی تھی یہ۔ اگر رینجر اور پولیس کران گولی چل جاتی، لیکن بنگلے کے آس پاس ان کی اپنی گارڈ بھی تھی آئی جی صاحب کی، جب ان کو وہاں سے لے جایا جا رہا تھا وہ ایک اشارہ کر دیتے، ظاہر ہے وہ بھی پولیس والے تھے، وہ ٹرین تھے، ان کے پاس بھی ذرا بہتر کرنے تھی جو خصوصاً جو آئی جی کے سیکورٹی ہوتے ہیں، تو یہ تو بہت خون خرابہ ہو سکتا تھا وہاں۔ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی صاحب نے بڑی استقامت کا اور صبر کا مظاہرہ کیا کہ ان کو لے جایا جا رہا تھا فورسفلی، انہوں نے اپنے گارڈ کو بھی روکا اور خود بھی انہوں نے بڑے پیشن کا ثبوت دیا کہ یہاں یہ معاملہ نہ ہو۔ تو یہ تو ایک بہت، اور دیکھیں یہ انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے، آپ بی بی سی پہ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، جگہ جگہ پہ یہ انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے اور ایک تماشا کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ حکومت لائی تو کسی اور مقصد کے لیے گئی تھی، لیکن اس نے اپنی حماقتوں کے ذریعے وہ جو مقاصد تھے وہ تو کیا پورے کرنے تھے کہ سیاستدانوں کو ڈاؤن کرنا اور سیاست کو ملک میں سے ختم کرنا اور اداروں کو سرنگو کرنا، اس کے بجائے اس نے پورا نظام ہی تلپٹ کر دیا ہے۔ آج عالم یہ ہوا ہے، یہ اپنے لانے والوں کے لیے سب سے بڑا حلوہ بن گئی ہے اور باقاعدہ ان کے لیے بوجھ ہے۔ اب وہ بھی شرمندگی کے ہمارے سوچ رہے ہیں کہ اس کو آگے پیچھے کریں تو کیسے کریں، اتنا بڑا بلنڈر ہم سے ہو گیا، تو ان کو بھی ایک فیس سیونگ چاہیے اور وہ بھی مجبور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اسے آپ کوئی بھی لفظ دے دیں، لیکن بات یہ ہے کہ یقینی طور پر یہ جو ہیٹ اب گئی ہے یہ وہاں تک چلی گئی ہے جس کا تصور ہی نہیں رہ سکتا۔ خصوصاً آج کا جو دن ہے، یہ بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس میں جوڈیشری کو بھی لپیٹ میں لے رہا ہے یہ بحران۔ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ بات بات پر خود نوٹس، اور ایک جانب آپ نے اتنا بڑا واقعہ دیکھ لیا جو انٹرنیشنلی اب زینت بن چکا ہے خبروں کی، اور معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس پر پوچھے کوئی نہیں رہا۔ اور اس میں دیکھا کہ آرمی چیف نے جب کہا کہ میں انکوائری کراؤں گا تو شکران والی صاحب کہتے ہیں آپ بھی گریڈ 22 کے افسر، آئی جی صاحب بھی گریڈ 22 افسر اور ڈی جی رینجر گریڈ 21 کے افسر ہیں، یہ معاملہ آپس میں آپ کیسے کریں گے؟ یہ تو ساری صورتحال کو مطلب اس میں دیکھیں فری کتنے بنا دیے ہیں۔ اور یہ جو اس قسم کے جو مشیر ہیں جو درآمد شدہ ہیں باہر سے، شہباز گل ٹائپ اور کچھ یہ شہزاد اکبر صاحب اور یہ اس طرح کے جو ہمارے پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں چوہان صاحب جو یہیں سے لائے گئے ہیں، اور ایک پتہ نہیں کس نے اس کو رکھوایا ہے، یہ بھی رکھوائے گئے ہیں، پی ٹی آئی کا اپنا کلچر بھی ایسا ہے لیکن کچھ رکھوائے بھی گئے ہیں۔ وہ جو گند اچھال رہے ہیں وہ ان کے بڑوں پر پڑ رہا ہے، ان کے موسموں پر پڑ رہا ہے، جنہوں نے ان کو یہ نوکریاں دلوائی ہیں وہ ان پر ہی پڑ رہا ہے۔ تو یہ تو ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے جو ان کو لائے ہیں کہ بھائی یہ ہم کیا کام کر رہے ہیں کہ یہ جو حرکت کرتے ہیں وہ الٹیمیٹ سارا گھوم گھما کے ہمیں پر آ جاتی ہے۔ یہ کون سا نظام حکومت ہے جو اداروں کو بدنام کر رہا ہے؟ یہ تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک سنگین نوعیت کے سوالات جو ہیں تمام اداروں پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں کوئی ادارہ غیر متنازع نہیں رہا، کوئی شخصیت غیر متنازع نہیں رہی، اور آگے جو نظر آ رہا ہے وہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔
صحیح، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ حسن عباس آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تحریک انصاف رہنما سردار یار محمد رند کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے ساتھ موجود لوگ مہنگائی میں اضافے کی وجہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے۔ سردار یار محمد رند نے صوبائی حکومت میں تبدیلی کا اشارہ بھی دے دیا۔ ملک میں بڑھتی مہنگائی اور بیڈ گورننس کے خلاف حکومت کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنے لگی۔ تحریک انصاف کے رہنما اور وزیر تعلیم بلوچستان سردار یار محمد رند کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھنے کی وجہ وزیر اعظم عمران خان کے ارد گرد بیٹھے لوگ ہیں۔ ملک میں چینی اور آٹے کا بحران ہے۔ سردار یار محمد رند نے عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہ کرنے کا بھی اعتراف کر لیا۔ ہمارے دور میں مہنگائی بڑھی ہے اور بیسک جو ہم نے کمٹمنٹ کی تھی اس طرح سے ہم اس کو پورا نہیں کر سکے، اور عمران خان کی جو سراؤنڈنگ میں لوگ بیٹھے ہوئے نا، ان میں بھی ہماری ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بجائے عوام کو ریلیف دینے کے ان کو تکلیف دی ہے۔ سب سے بڑا کرائسس چینی کا ہمارا شروع ہوا، وہی ہمارے اپنے پارٹی کے لوگ تھے، ہمارے اپنے لوگ تھے۔ کرپشن ہو رہی ہے، کروڑوں کی کرپشن ہو رہی ہے، اربوں کی کرپشن ہو رہی ہے، کوئی اس کو روک نہیں رہا ہے، پورا ایک مافیا ہے۔ سردار یار محمد رند نے بلوچستان حکومت کا دیا، کہا حکومت مدت پوری کرے گی لیکن جام کمال کا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جام صاحب کا میں نہیں کہہ سکتا، مگر یہ حکومتیں ضرور پورا کریں گی۔ جام صاحب کا بھی بات بھی کیا نام ہے، بلوچستان عوامی پارٹی بھی پورا کرے گی اور پی ٹی آئی بھی پورا کرے گی۔ سردار یار محمد رند کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان میں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ شوگر کمیشن کی انکوائری کمیٹی نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق شوگر انڈسٹری مسابقتی قوانین کی خلاف ورزی کرتی رہی، تمام انڈسٹری مل کر ریٹ کا تعین کرتی رہی۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق شوگر مافیا ناجائز منافع خوری میں ملوث نکلا۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن اور مالکان کی ملی بھگت ثابت ہو گئی۔ جہانگیر ترین کے JW گروپ اور دیگر ملز اس کام میں ملوث تھے۔ رپورٹ میں یہ انکشافات سامنے آئے ہیں۔ شوگر کمیشن کی انکوائری کمیٹی نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق شوگر انڈسٹری مسابقتی قوانین کی خلاف ورزی کرتی رہی، تمام انڈسٹری مل کر ریٹ کا تعین کرتی رہی۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق شوگر مافیا ناجائز منافع خوری میں ملوث نکلا۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن اور مالکان کی ملی بھگت بھی ثابت ہو گئی ہے۔ جہانگیر ترین کے JW گروپ اور دیگر ملز اس کام میں ملوث پائے گئے ہیں۔ رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے۔ انکوائری کمیٹی نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق شوگر انڈسٹری مسابقتی قوانین کی خلاف ورزی کرتی رہی۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے گوجرانوالہ چھاؤنی اور مرالہ کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو کور ہیڈ کوارٹرز گوجرانوالہ میں آپریشنل، تربیتی اور انتظامی امور پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پیشہ ورانہ مہارتوں اور جنگی تیاریوں میں تربیت کلیدی اور خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ پاک فوج ہر طرح کے حالات میں قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، بیورو چیف سگیر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سگیر چودھری، اپڈیٹ کیجیے گا آرمی چیف کے دورے کے حوالے سے۔ آرمی چیف کو کور ہیڈ کوارٹر گوجرانوالہ میں آپریشنل، تربیتی اور انتظامی امور پر بریفنگ دی گئی اور انہوں نے دورہ کیا۔ اس کے علاوہ آرمی چیف نے مرالہ ہیڈ کوارٹر پر تربیتی مشقوں کا جائزہ بھی لیا۔ یہ کہنا ہے DTI کے پاس تربیتی مشقوں میں روایتی اور جنگی آپریشنز کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ بھی دکھایا گیا۔ اس کے علاوہ آرمی چیف نے جوانوں کے اعلیٰ تربیتی معیار کو سراہا ہے۔ DGHQ کی جانب سے کہا گیا ہے پیشہ ورانہ مہارتوں میں تربیت کلیدی اہمیت کی حامل ہے، یہ کہنا تھا آرمی چیف کا، اور انہوں نے کہا کہ جنگی تیاریوں میں تربیت کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ ہر طرح کے حالات میں پاک فوج قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ مادر وطن کا دفاع یقینی بنانے کے لیے انشاءاللہ جو ہے وہ ہم ہر وقت تیار ہیں۔ اس کے علاوہ DGHQ نے کہا کہ آرمی چیف نے CMH گوجرانوالہ کا بھی دورہ کیا اور آرمی چیف کو CMH میں مختلف ترقیاتی پر قابو پانے سے متعلق میڈیکل کور کی تعریف کی گئی۔ گوجرانوالہ پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ سگیر چودھری، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ صحافی برادری نے اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے باہر 24 نیوز کی بندش کے خلاف احتجاج کیا۔ مختلف شہروں میں بھی صحافیوں کے معاشی قتل عام کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ پمس اسپتال میں کورونا کے کیسز بڑھنے کے بعد متعدد وارڈز میں سروسز محدود کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نیفرولوجی وارڈ اور OPD میں داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ ایمرجنسی سروسز بند کر دی گئی ہیں۔
انتظامیہ نے ڈائلسس کے لیے آنے والے مریضوں میں سے اسلام آباد کے رہائشیوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے باہر کے رہائشیوں کو صرف ایمرجنسی کی صورت میں ہی سہولت میسر ہو سکے گی۔ کرونا کے باعث پمس ہسپتال میں تمام سروسز محدود کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ نیفرالوجی وارڈ اور او پی ڈی میں داخلہ بند کر دیا گیا، جبکہ ایمرجنسی سروسز بند کر دی گئی ہیں۔ انتظامیہ نے ڈائلسس کے لیے آنے والے مریضوں میں سے اسلام آباد کے رہائشیوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ امیر جماعت اہل سنت کراچی علامہ شاہ عبدالحق قادری نے سیاسی جماعتوں سے ماہ ربیع الاول میں احتجاجی پروگرام مؤخر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جلوسوں میں بیرونی تخریب کاری پر نظر رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات سخت کیے جائیں کہ الیکٹرک بجلی کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ملاقات کمشنر کراچی سے ہوئی تھی۔ کمشنر کراچی کے سامنے ہم نے سارے معاملات رکھے۔ ایڈیشنل جو آئی جی ہیں غلام نبی میمن صاحب، پرسوں ہم نے ان سے ملاقات کری تھی اور سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات ان کے سامنے رکھے اور انہوں نے ہمیں ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا۔ اپوزیشن جماعتوں سے میں اپیل ہی کر سکتا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں اپنے احتجاجی پروگرام 12 ربیع الاول شریف تک مؤخر کر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارکہ کی برکت سے اس کرونا کی وبا سے ہمیں نجات عطا فرمائے، عالم اسلام کو نجات عطا فرمائے۔ بھارت کی ایک اور گھناؤنی سازش بے نقاب ہو گئی۔ مودی سرکار کے حواریوں نے مقبوضہ کشمیر کے دیہی علاقوں سے لوگوں کو دہلی کے گورنر سے ملاقات کے لیے بلوایا۔ ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی شکایات درج کروا سکیں گے، لیکن سری نگر پہنچنے پر کشمیریوں کو معلوم ہوا کہ ان کو پاکستان مخالف احتجاج کے لیے بلوایا گیا ہے۔ بھارت کی ایک اور گھناؤنی سازش بے نقاب ہو گئی۔ مودی سرکار کے حواریوں نے مقبوضہ کشمیر کے دیہی علاقوں سے لوگوں کو دہلی کے گورنر سے ملاقات کے لیے بلوایا۔ ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی شکایات یہاں درج کروا سکیں گے۔ مصباح الحق کے چیف سلیکٹر کا عہدہ چھوڑنے کے بعد اظہر علی کو ٹیسٹ ٹیم کی قیادت سے ہٹائے جانے پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ ٹیسٹ ٹیم کی قیادت سونپنے پر غور جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق بورڈ حکام اظہر علی کی طرز قیادت سے خوش نہیں۔ اظہر علی آئندہ 10 سے 15 روز میں بورڈ حکام سے ملاقات کریں گے۔ اظہر علی کو دورہ نیوزی لینڈ سے قبل ٹیم کی قیادت سے الگ کیے جانے کا امکان ہے۔ مصباح الحق کے چیف سلیکٹر کا عہدہ چھوڑنے کے بعد اب اظہر علی کو ٹیسٹ ٹیم کی قیادت سے ہٹائے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ وکٹ کیپر محمد رضوان کو دورہ نیوزی لینڈ کے لیے ٹیسٹ ٹیم کی قیادت سونپنے پر غور بھی جاری ہے۔ فیصل آباد میں قانون کے رکھوالے ہی قانون توڑنے لگے۔ منصور آباد میں تعینات سب انسپکٹر رانا زاہد نے مسلح افراد کے ہمراہ ایف آئی اے ٹیم پر حملہ کر دیا۔ ملزموں نے ایف آئی اے کی تحویل سے گرفتار ملزم اے ایس آئی رانا ساجد کو چھڑا لیا۔ رانا ساجد سی پی او دفتر میں تعینات تھا اور اس پر بلیک میلنگ کا مقدمہ درج تھا۔ ایف آئی اے کی ٹیم نے رانا ساجد کو سی پی او دفتر کے باہر سے گرفتار کیا۔ راستے میں ملزم رانا ساجد کا بھائی سب انسپکٹر رانا زاہد ایف آئی اے ٹیم پر حملہ آور ہوا۔ ایف آئی اے سب انسپکٹر دانیال کی مدعیت میں دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد پولیس نے بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ شہر میں بڑھتے کرائمز کو روکنے کے لیے ڈرون کیمروں کی مدد بھی لی جائے گی۔ اسی بارے میں اسلام آباد سے روزینہ علی کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد میں اسٹریٹ واچر کے متعلق تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آئی جی محمد عامر ذوالفقار نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کرائم بڑھ رہا ہے، جبکہ پولیس کہہ رہی تھی کہ کرائم کم ہو رہا ہے، اس لیے عوام کو براہ راست کرائم کی روک تھام میں شامل کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کرائم بڑھ گیا ہے، پولیس کہتی تھی کرائم نہیں بڑھا، اور اس کی وجہ سے I realized کہ there is a gap between the public and police. So then we thought about it اور ہم نے یہ سوچا کہ پبلک کو آن بورڈ لے لیں۔ آئی جی محمد عامر ذوالفقار نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی علاقے میں نیا آئے تو اس کی تفصیلات پولیس کے پاس ہونا چاہیے۔ گھروں میں کیمرے لگے ہیں، سب کچھ حکومت نہیں کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون کیمرے لوگوں کے گھروں کے اوپر نہیں، تجارتی مراکز کے اوپر چلائے جائیں گے۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے، اس کو ہم نے کمال نہیں ہونے دینا۔ یہ بڑے اسپیشلائز ٹریننگ لڑکوں کی ہوئی ہے کہ دے ول جسٹ فوکس آن دا کمرشل ایریا، آن دا مین روڈ، جہاں پہ اسٹریٹ کرائم کی اگر کوئی خبر آتی ہے یا ان کو خدا نخواستہ 15 کی کال چلتی ہے تو ایٹ ونس ہمارے ڈرونز ایئر بورن ہوں
और जो आपके मोटरसाइकिल यूनिट्स हैं और सिक्योरिटी की यूनिट्स हैं उनको हम साथ ही उनके एक्टिवेट करें। मोहम्मद आमिर जुल्फकार ने मजीद कहा कि शहर में हैवी बाइक रैली का एहतमाम भी किया जा रहा है ताकि दुनिया को मैसेज दिया जा सके कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। अपडेट करेंगे आपको। जमात इस्लामी की हुकूक कराची तहरीक के तहत अवामी रेफरेंडम में गिनती का अमल जारी है। अब तक के नताइज के मुताबिक 50 लाख से ज़्यादा बैलेट पेपर्स की गिनती मुकम्मल कर ली गई है, जिसमें 99% राय दहिंदगान ने मुतालबात के हक में वोट दिए हैं। वोटिंग के लिए शहर भर में मर्द व ख़वातीन के 600 बूथ्स कायम किए गए थे, जिसके बाद इन बैलेट बॉक्सेस को इदारा नूर हक पहुँचाया गया, जहाँ पर अब वोटों की गिनती की जा रही है। अब तक के नताइज के मुताबिक 50 लाख से ज़्यादा बैलेट पेपर्स की गिनती मुकम्मल कर ली गई है, जिनमें से 99% राय दहिंदगान ने मुतालबात के हक में वोट दिया है। वोटिंग के लिए शहर भर में मर्द व ख़वातीन के 600 बूथ्स कायम किए गए थे। जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम हुकूक कराची तहरीक और शहर भर में इस सिलसिले में वोटिंग भी करवाई गई थी। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।